नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे और आपको और हम सबको दुनिया में ये बार बार मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए, वो राहें जो हमें खुदा जिन पे चाहता है कि हम चलें और उन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जो ईमान की उन हदों तक हमें पहुँचा दे। वो जगह जो खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि जहाँ पे हम खुदा के साथ मुलाकात करने वाले हों, यानी ज़िंदगी के सफ़र में खुदा के साथ उस गहराई में चलने वाले हों और खुदा की उन सच्चाइयों को जानने वाले हों जो कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है। बाइबल मुक़द्दस ये वो कलाम है जो खुदा ने अपने नबियों के वसीला से और खुदा ने अपने पैगंबरों के वसीला से और फिर आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा दिया, ताकि कलाम कहता है और ये कलाम मुक़द्दस में ये ख़ास बात लिखी गई है कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यानी ये कलाम मुक़द्दस हमें हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाने के लिए है। और ईमान का सफ़र प्रोग्राम भी इसीलिए है कि आपको हम उन राहों की पहचान दें, उन राहों तक लेके जाएं और जो किसी भी वजह से कलाम को नहीं जानते उन तक ये कलाम की बातें हम पहुँचाएँ। आज का ये प्रोग्राम जो हम आप तक लाने को हैं, ईमान का सफ़र प्रोग्राम, इसमें हम आज ख़ास बात करने को हैं जो ख़ास तौर पे इज़्ज़ा रसानी के ताल्लुक़ से है और अदम बर्दाश्त जो माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, परसिक्यूशन। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ख़ास तौर पे इंटॉलरेंस है, तासुब है, ये बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और फिर तासुब के साथ साथ हम देखते हैं कि परसिक्यूशन इज़्ज़ा रसानी बहुत बढ़ती चली जा रही है। और आज हम इस पे ख़ास बात करेंगे। और जब अब इस पे हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे अमेरिका में 10 तारीख को होने वाला, 10 सितंबर को होने वाला वो कत्ल जिसको शहादत का दर्जा दिया जा रहा है। यानी मैं बात कर रहा हूँ चार्ली किर्क के ताल्लुक़ से, जो एक नौजवान शख्स जो पॉलिटिक्स में होने के साथ साथ जो खुदा की राह पे चलने वाला शख्स और खुदा की राह बताने वाला शख्स था। और यूनिवर्सिटी में जहाँ पे नौजवान आजकल जिनको एथिज़म का और बहुत से और बेयकीनियों का शिकार नौजवान जब वहाँ पहुँचते हैं तो चार्ली जो है ख़ास तौर पे उन्हें वो पैगाम जो हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम है और वो पैगाम जो उम्मीद का पैगाम है वो उनके पास लेके जाते थे। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे और बहुत से मुल्कों में वो उनका जो ख़ास फोकस था वो नौजवानों के ऊपर था। और इसी की वजह से जो अदम बर्दाश्त की हम बात कर रहे हैं उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। आज हम उस पर भी बात करेंगे और दुनिया में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की जो इस लहर है हम उसके लिए भी बातचीत करेंगे कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे इज़्ज़ा रसानी के ताल्लुक़ से जो दुनिया में हो रही है। इज़्ज़ा रसानी में कौन सा मज़हब है जो सबसे ज़्यादा जो है इसमें उसको जो है परसिक्यूट किया जा रहा है, जिसके लोगों को सताया जा रहा है, जो कत्ल किया जा रहा है और बहुत सी जुल्म और सितम उन पे किया जाता है। और ये इस पे भी हम इस ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। और आज इस प्रोग्राम में बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर वसीम हनीफ़। पास्टर वसीम हनीफ़ MBC चर्च जो है क्रॉयडन के करीब, वहाँ पे ये पास्टर हैं और साथ साथ मेडिकल शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में आ चुके, कलाम का अच्छा मुशाहिदा रखते हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो पास्टर वसीम। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। और आज का ये जो हमारा उन्वान है इज़्ज़ा रसानी और अदम बर्दाश्त, और इसमें हम तासुब की भी जब बात करेंगे कि ये तासुब कैसे और क्यों दुनिया में बढ़ता जा रहा है, तो आप इब्तिदाइया में कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर कहिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का। जो इज़्ज़ा रसानी, तासुब, परसिक्यूशन, इंटॉलरेंस, ये बहुत
بہت ہی ضروری ٹاپک ہے، اور یہ آج سے نہیں شروع سے سوسائٹی کا حصہ رہا ہے، کیونکہ انسان جو ہے جب اس کو عدن سے نکالا گیا تو اس میں سنفل نیچر آ گئی. اور قائن اور حابل کی جو سٹوری تھی، اور وہ پہلا اس کا جو لائیو ثبوت تھا کسی کو تعصب یا اظہار ثانی دینا یا پرسیکیٹ کرنا، جو سیکنڈ ریکارڈڈ سن ہے وہ بیسیکلی عدم برداشت کا ہی ریکارڈڈ سن ہے، جس کو بہت دفعہ سوسائٹی جو ہے وہ نظر انداز کر جاتی ہے، اور جو کہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ہے ڈفرینٹ سوسائٹیز میں بڑھتا گیا، ڈفرینٹ کلچرز میں بڑھتا گیا، اور اس کی بہت ساری ریزنس تھیں اس چیز کے بڑھنے کی. فیئر تھا، انسیکیورٹی تھی، بہت سارے لوگوں کو اویئرنس نہیں تھی، اور کسی دوسری جو ہے ڈسینٹ کہتے ہیں، کسی دوسرے نظریے کو، کسی دوسرے خیال کو، کسی دوسری سوچ کو اپوز کرنا. اور پھر آج کل کے دور میں یہ کیوں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے؟ unnecessarily انفلوئنس آف سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ بہت ساری جو ہے جھوٹی خبریں ہیں ان کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ اس پرسیکیوشن کو سیاسی، مذہبی اور معاشی چیزوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور بہت ساری ایسی جگہ پہ ہے جہاں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کو رپورٹ نہیں کیا جاتا. تو معاشرہ جو ہے اس وقت اس وجہ سے عدم برداشت کی طرف بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے خوبصورتی سے اس کو بیان کیا، اور یقیناً یہ جو تعصب ہے، بغیر سوچے سمجھے رائے کا قائم کر لینا، اور پھر جس میں نہ کوئی وجہ ہو، نہ کوئی اس بات کا تجربہ ہو، اور یہ تعصب جو ہے پھر یہ ہمیں بعض دفعہ میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور پھر وہ انٹالرنٹ بیہیویئر نظر آتا ہے، یعنی کہ عدم برداشت کا وہ ایک بہت لہر آج کل چلی ہوئی ہے. ہم پاکستان میں خاص طور پہ سے بہت دیکھتے ہیں، اور اسی طرح دنیا میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ ہمارے یہاں پہ یو کے میں بھی ہم اسے دیکھتے ہیں کہ بہت سی نیشنلٹیز یہاں پہ آ گئی ہوئی ہیں، اور ہر کوئی اپنا اپنا کلچر لا کے اب اس کو جب تھوپنا چاہتا ہے تو وہ معاشرے میں ایک ایسی عدم برداشت کی فضا کو قائم کر رہا ہے، کیونکہ جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی اس کو اب برداشت نہیں کر پا رہے کہ باہر سے آئی ہوئی قومیں ان پر اپنا جو نظام تسلط کریں، اور پھر وہ یہاں تک کریں کہ بہت زیادہ کیسز یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی جس میں پاکستانی زیادہ ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کے اور گینگ ریپ کے کیسز ہونا، جس سے وہ بہت تنگ آئے ہوئے. اور ہم نے چند دن پہلے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مظاہرہ جو ہے وہ یو کے میں ہوا ہے، اور پورے یو کے اندر تقریباً 30 لاکھ لوگوں نے مختلف علاقوں میں، جگہوں میں جو ہے جو کیے ہیں یہ مظاہرے، جس میں انہوں نے اب خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک عدم برداشت کا ہی رویہ ہے، لیکن اس کی وجوہات کہ ہمیں ضرور اس میں جانا چاہیے. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پرسنل جو ڈسکرمنیشن ہے، خاص طور پہ ذاتی طور پہ ایک ذاتی تعصب بھی نظر آتا ہے جو ان لوگوں کا کسی بھی شخص کے تعلق سے یا کسی بھی مذہب کے تعلق سے ہوتا ہے. پھر وہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے اندر ایک یا ہمارے معاشرے میں ایک عدم جو ہے برداشت پیدا کرتی ہیں، اور پھر وہ عدم استحکام پیدا کرتی ہیں. آپ اس کے تعلق سے کیا بات کریں؟ جی بالکل. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ان کی کنٹریز کی جو امپرومنٹ ہے، اس کی جو بہتری ہے، اس کی مین ریزن جو تھی وہ ٹالرنس تھی. سو جن یورپین کنٹریز نے یا جن کنٹریز نے ٹالرنس کو اڈاپٹ کیا اور عدم برداشت کو جو ہے سپریس کیا، وہ کنٹری گرو کیے. کیونکہ میں یو اے ای میں خدمت کرتا رہا ہوں 6 سال. سو یو اے ای میں 2020 میں ایئر آف دا ٹالرنس منایا گیا، اور آج آپ دیکھیں کہ وہاں پر ریلیجن فریڈم اور ریلیجنس ٹالرنس بہت زیادہ ہے. آپ کو
مندر مسجد گردوارہ ایک ہی شیڈ کے نیچے نظر آئیں گے. یہاں تک کہ ابراہیمک ایکارڈ جو کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کا عبادت خانہ اور جو مسجد ایک ہی بلڈنگ کے اندر ہو. یہودی اور مسلمان جو ہے صرف ابوظبی ایک ایسی جگہ جہاں وہ مل کر رہتے ہیں. لیکن اس کی بہت ساری ریزن ہیں کہ جب آپ کسی کنٹری میں آ رہے ہیں, جیسے ابھی آپ نے پاکستانی پیڈوفائلز کی بات کی کہ وہ اس کلچر میں آتے ہیں اور اس کلچر میں وہ اپنے آپ کو جو ہے ریٹین نہیں کر پاتے اور یہاں آ کر اس کلچر کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہ پاکستان چھوڑ کے ہی اس وجہ سے آتے ہیں کہ وہ کلچر ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کلچر کے اکارڈنگلی اپنے اندر برداشت کو رکھیں, ایکسیپٹنس کو رکھیں, ٹالرنس کو رکھیں. جب آپ کسی بھی چیز میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے تو آپ کے اندر جو سوشل انجسٹس اور اکنامکل انجسٹس آتا ہے وہ آپ کو عدم برداشت کی طرف دھکیلتا ہے. آئی تھنک کہ یہ بہت بڑی وجوہات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ لنڈن میں ہوا. اس کی ریزن یہ تھی کہ جو انگلینڈ جو ہے وہ بائی سیلف امیج آف ٹالرنس ہے ٹورڈز ایوری ون. دیٹس وائی یہاں پر ہر نیشن, ہر رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں. لیکن جو اٹس ویری انفارچونیٹ جو انٹالرنٹ کنٹری سے لوگ آئے ہیں انہوں نے یہاں پر آ کر کرائم اتنے زیادہ کر دیے کہ ان کو اب اس کے اگینسٹ ریبیل کرنا پڑ رہا ہے. بالکل آپ نے درست کہا. خاص طور پہ ایک جو میں بات کر رہا تھا کہ کوئی ذاتی ایک جو ہوتا ہے نا تعصب, اب ذاتی تعصب ہے کسی فرد یا کسی گروہ کا, اس کی ذات یا اس کی خصوصیات یا نظریات جو ہیں اس کو نہ ماننا کسی دوسرے کے اس کو. اور یہ بھی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ کافی اس سے ملتی نظر آتی ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں اب وہ دوسروں کے جو ہے ان کی جو کیا کہنا چاہیے کہ ان کی آئیڈیالوجی کے نظریات کے خصوصیات کو وہ نہیں لانا چاہ رہے, وہ اپنی تھوپنا چاہ رہے ہیں. اور وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اگر وہی چیزیں جو وہ چھوڑ کے آئے ہیں جہاں ان کے ملک تباہ ہوئے ہیں وہ انہی باتوں سے ہوئے ہیں. انٹالرنٹ اور عدم برداشت اور پھر پرسیکیوشن پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ جب میں ذاتی بات کرتا ہوں تو اب لوگوں کو ایک ذاتی مسیحت کے ساتھ جو ہے بہت اوپر لیول پہ یہ باتیں ذرا کم ہیں, پڑھے لکھے لوگوں میں کم ہیں, لیکن نچلے لیول پہ خاص طور پہ جو گاؤں مدرسوں اور ادھر ادھر سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں وہ مسیحیت کے خلاف ان کو بہت زیادہ جو ہے پرابلم ہوتی ہے کہ نوکریاں خاص طور پہ نہیں دیتے. وہ اچھے بھلے کوالیفائڈ لوگ جو کرسچن ہوگا اس کو سائڈ پہ کر کے اس کو نوکریاں نہیں دیں گے, صرف وہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص ایک شعبے میں انہیں بولیں صفائی کا کام کے لیے شاید دینی ہے اور وہ دوسروں کے لیے نہیں دیتے. تو یہ بہت سی باتیں جو ہیں معاشرے میں جب عدم برداشت کا یہ کلچر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ لوگوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولس کے لیے بھی جو یہ معاشرتی رویے ہیں اور یہ ان کی نفسیات پر اثر کرتے ہیں, ذہن پر اثر کرتے ہیں, سوچوں پہ اثر کرتے ہیں. اور ایک طرف یہ ان کے اوپر جن کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے ان کی سوچ کے اوپر اثر کرتے ہیں, دوسری طرف وہ دوسری سوچ کو بھی اثر انداز ہو رہتا ہے کہ ان کی سوچ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے اس طرح, اور جب وہ ملک سے باہر نکلتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں تو پھر اس چھوٹ سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے. آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے امریکہ میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا اور چارلی کے تعلق سے بات ہم کریں گے, اور اس کے تعلق سے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک شخص جو ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی ایک تنظیم ہے اور اس کا کو فاؤنڈر یہ شخص جو ہے, اور امریکہ میں کنزرویٹو پارٹی کا یہ ایک اہم ان کا کہہ لیں کہ رکن بھی ہوتے ہوئے میڈیا پرسن یہ بہت مانا ہوا تھا, بہت اچھی ٹاک کرتا تھا, ایک انٹیلیجنس لیول اس کا بہت اچھا تھا اور نقطہ نظر اور اپنی ایک سوچ وہ رکھتا تھا. اور اس سوچ کو لے کے کہ اس وقت جو اداروں کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر جو بے راہ روی پھیلائی جا رہی ہے, جو ایتھیزم کا ایک ان کو تعلیم دی جا رہی ہے, جو بہت سی اور ایسی تعلیمات دی جا رہی ہیں جو ٹوٹلی
کلام کے خلاف جا رہی ہیں، تو اس نے ایک بڑی ایفیکٹو طریقے سے، ایک بڑے اچھے طریقے سے ایک مہم چلائی، جس میں وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسٹوڈنٹ کو اس نے موبلائز کیا کہ وہ ایک پازیٹیو سوچ کی طرف اور ایک مذہبی رجحان کی طرف بڑھیں، نہ کہ غیر مذہبی رجحان. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہیں گے کہ آپ جو خدا سے دور رہنے والی بات ہے، ایتھیزم کی طرف جانے سے ان کو روکتے ہوئے ایک اچھے راہ پہ لے کے چل رہا تھا. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. جی، چارلی کرک جو ہے وہ ایک بڑا آئیڈیل کریکٹر ہے کرسچنس کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی امریکہ میں ریوائول کی ہسٹری لکھی جائے گی، جیسے ہم جو پاسٹرز ہیں ریوائولسٹ کو بہت یاد کرتے ہیں اور ہم ریوائولس کے لیے پریئر بھی کرتے ہیں، تو چارلی کرک کا نام جو ہے وہ ارلی چرچ ریوائولسٹ میں ضرور لکھا جائے گا. اور جو اس کی، جیسے آپ نے ٹرننگ پوائنٹ کی بات کی، اس نے پہلی بک لکھی تھی اپنی، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ اٹ واز ناٹ بیسڈ آن اے پولیٹیکل ویو، اٹ واز بیسڈ آن اے کرسچن ویو. وہ چاہتا تھا کہ امریکہ جو ہے اس میں کرسچن جو ہے ویو ہونا چاہیے. اور کرسچن لائف وہ کیا تھی کہ چرچ جانا، خوش رہنا، خدا کی عبادت کرنا، کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی بکس میں لکھتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس نے 4-5 بکس اور لکھیں، اور لوگ اس کو جو ہے رائٹ ونگ پارٹی یا پولیٹیکل ایفیلیشن سے دیکھتے ہیں، لیکن میں اس کو ایز اے ڈسائپل دیکھتا ہوں اور ایز اے پروفٹ دیکھتا ہوں. جس طرح ڈسائپلس کی جرنی تھی، آپ کلام مقدس میں دیکھ لیں کہ جتنے بھی خدا کے خادم آئے، جب انہوں نے دور کے اقتدار یا لیڈرز کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس پہ جو ہے کم بیک کیا اور ان کو پرسیکیوٹ کیا. کئیوں کو تو جو ہے سزا دے دی. جیسے یوحنا اصطباغی، اس نے جب ہیرودیس کو بتایا، اس کی غلطی بتائی، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کو جیل میں جانا پڑا، اس کا سر قلم ہونا پڑا. یسوع کا شاگرد جو ہے جیمس، اس کی بھی یہی سٹوری ہے. اس طرح پطرس، پالوس، جنہوں نے بھی اس وقت دور حکومت کے بادشاہوں کو چیلنج کیا اور ان کو بتایا کہ کرسچن اقتدار، کرسچن ویلیوز کیا ہوتی ہیں، تو جب ان کے اندر وہ طاقت ختم ہو گئی کہ وہ سچائی کا سامنا کریں. کیونکہ جب بھی آپ کے پاس دلیل ختم ہوتی ہے، جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیں، تو جھوٹ ہمیشہ سچ کی آواز دبانے کو، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. مسیح یسوع کے ساتھ بھی جو تھے فقی فریسی، انہوں نے یہی پلان بنایا کہ بھئی یہ تو ایک شخص جو ہے اب وہ سچ بولنے لگ پڑا ہے، تو اس کی آواز کو تھمانا بہت ضروری ہے. لیکن سیم لائک پروفٹس، چارلی کرک کی آواز کو انہوں نے تو تھمانے کی کوشش کی، لیکن بائبل اس چیز کی بڑی اسٹرانگ ایویڈنٹ ہے کہ جہاں جہاں چرچ پرسیکیوٹ ہوا، جہاں جہاں لیڈرز کو مارا گیا، وہاں وہاں چرچ دگنی تگنی تعداد سے بڑھا. سو چارلی کرک کی جو ہے اسیسینیشن سے پہلے اس کے فالورز جو ہیں کچھ ملین تھے، لیکن اسیسینیشن کے بعد اس کے فالورز بڑھ گئے اور امریکہ میں بہت سارے چارلی کرک وہ اور پیدا کر گیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب بھی چارلی کرک ہی ہیں. ہم سب جو انجیل کے گواہ ہیں، یسوع مسیح کے گواہ ہیں، ہم بھی جہاں سچ کی بات آئے گی، ہم کلام مقدس نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، ہم سچ بولیں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف رہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. بالکل آپ نے درست فرمایا. ہم مزید اس میں آگے بڑھتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیجئے جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آگے جا کے ہم بڑی اور کلام مقدس کے تعلق سے بھی اور آزاد رسانی کے تعلق سے بھی ہم بات کرنے کو ہیں، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں +44 793 117 4775 یہ ہمارا خاص نمبر ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیں. ہمارے ہر پروگرام کے لیے اس نمبر پہ آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. ہمیں کال کرنے کے لیے آپ زندگی ٹی وی کی جو اسکائپ آئی ڈی ہے زندگی ٹی وی، آپ اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے ایمان کا سفر، اور ہمارا یوٹیوب پیج ایمان کا سفر ہے. آپ فیس بک پیج پہ آپ اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ اس پہ بھی اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا پاک زندگی پیج ہے زندگی ٹی وی کا،
آپ اس پہ بھی ہمیں جو ہے سوال اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں, سوال اپنا بھیج سکتے ہیں. اسی طرح ہوشانہ لائیو ہمارا جو ہے ایک ایپ ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, زندگی ٹی وی کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, اور جو آپ کے عزیز و کارب دوسرے ممالک میں ہیں ان کے لیے خاص طور پہ, اور جو اپنے پاس ڈش رکھتے ہیں ان کے لیے کہیں بھی جو ہے کسی بھی ملک میں, تو ایشیا سیٹ 7 پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. زندگی ٹی وی کے بلکہ تمام پروگراموں کو وہ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا یہ پروگرام ایمان کا سفر ہر سوموار کو یعنی ٹیوزڈے کو شام 4 بجے UK ٹائم کے مطابق ہوتا ہے. 1 گھنٹے کا یہ لائیو پروگرام ہے. اس میں آپ ہمیں اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کی اگر کوئی رائے ہے کسی طور پہ آپ وہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں, ہمارے ساتھ بہت سے ایسے ہمارے دوست, ہمارے احباب اور ناظرین ہیں جو ہمارے پروگراموں کو دیکھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اس کے مزید چارلی کرک کے تعلق سے بھی بات کریں گے. ہمارے پاس ایک سوال ہے, ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں. جو ہے ہمیں ایک سوال بھیجا گیا ہے, جب خاندان یا معاشرہ ہمیں مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے رد کرتا ہے تو عدم برداشت کا سامنا کرتے ہوئے بائبل کی روشنی میں کس طرح ہمیں ثابت قدم ہم رہ سکتے ہیں؟ آپ اس کے بات کرنا چاہیں تو کیجئے, پھر میں کروں گا. جی تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو مسیحی ہونے کے ناطے آپ کو رد کیا جائے گا. یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں یسوع مسیح نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ اگر دنیا تم سے نفرت کرتی ہے تو جان لو کہ اس سے پہلے اس نے مجھ سے بھی نفرت کی. اور وہ کہتا ہے اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تم سے محبت کرتی, لیکن تم دنیا کے نہیں ہو. پھر آگے جا کے مزید مسیح خداوند یہ بتاتا ہے کہ جب اس نے مجھ ہرے کے ساتھ ایسا کیا تو تم سوکھوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کریں گے. پرسیکیوشن لازمی ہے. لیکن آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہاؤ وی ریئیکٹ. اب یسوع مسیح اس کی ٹیچنگ بھی کلام مقدس میں دے گئے, اور یہ ہے کہ ہم نے جو ہے محبت اور خوشی کے ساتھ ہی ریئیکٹ کرنا ہے. ہم نے پرسیکیوشن کو ویلکم نہیں کرنا, کیونکہ کلام مقدس میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تمہیں ستایا جائے تو تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہو, اپنی پروٹیکشن بھی کرنی ہے. لیکن ہم نے بدی کے بدلے بدی نہیں کرنی, ہم نے ان کے لیے برکت چاہنی ہے. کلام مقدس میں یسوع مسیح نے کہا کہ جب لوگ تمہیں میرے نام سے لعن طعن کریں تو تم ان کے لیے بلیسنگ دینا, ان کے لیے برکت چاہنا. اور پہلے پطرس میں بھی یہی بات پطرس کہتا ہے کہ جب لوگ تمہیں ستائیں تو تم ان کے لیے برکت چاہنا. تو ہم جو ہے کیونکہ برکت کے فرزند ہیں مسیحی, تو ہمارا کام ہی ہر سچویشن میں لوگوں کو برکت دینا ہے. لیکن ہم نے اس طرح کا رویہ بھی نہیں رکھنا کہ ہم جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ عقل مند بلا کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے اور احمق اس کا مقابلہ کرتا ہے. ہم نے پرسیکیوشن کو ویلکم نہیں کرنا. جیسے کوئی شخص ہمیں مارنے کے لیے کھڑا تو ہم نے اس کے سامنے چلے جائیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. لیکن جب بھی سچویشن یا ٹائم آئے تو ہم نے جو ہے ریڈی رہنا ہے. چارلی کرک کی ایک ایگزامپل کوٹ کرنے لگا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے امریکہ میں جو ہے ایک افریقن کو جو پولیس والے نے مار دیا تھا. بلیک لائف میٹر ایک بہت بڑی جو ہے موومنٹ چلی, اور اسی روز بہت سارے لوگوں نے امریکہ میں لوٹ مار کی اس ایک افریقن شخص کے مرنے کی وجہ سے. جارج فلوئڈ نام تھا اس کا. اور اسی روز امریکہ میں دنگے فساد ہوئے, دکانوں کو لوٹا گیا, بری طرح لوگوں نے ریئیکٹ کیا, اور کتنے بلین کا بزنس کا نقصان ہوا. لیکن جس روز چارلی کرک کو مارا گیا اس کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ تھی. کسی فین نے ایک پتہ بھی نہیں توڑا. انہوں نے یسوع مسیح کی ٹیچنگ کو فالو کرتے ہوئے اسی رات دعائیں کی, چرچز میں اکٹھے ہوئے دعائیں کی, اور ہر بندے نے پریئر کے ساتھ ریئیکٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چارلی کرک کی جو اسیسینیشن ہے یہ ایک بڑی خوبصورت اگزامپل ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ جب پرسیکیوشن ہوتی ہے تو ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا. بالکل, آپ نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا کہ ہمیں مسیحیت میں تو مسیح یسوع نے خود فرمایا تھا. آپ نے بہت اچھا کہا کہ ہم نے اسے انوائٹ نہیں کرنا, ویلکم نہیں کرنا. لیکن اگر یہ آ جاتی ہے, وہی جو ہم نے شروع میں بات کی ہے,
عدم برداشت کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے یا رسانی ہم پہ کی جاتی ہے پرسیکیوشن، جو آج کل بہت سے ممالک میں اس پہ ابھی اگلی بات کرتا ہوں جس میں میں کچھ ڈیٹا پیش کروں گا، اور یسوع مسیح کا آپ نے حوالہ دیا تو میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کہاں سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اور وہ جو بیٹیچیوڈز یعنی مبارکبادیاں کہا جاتا ہے، پہاڑی واز کہا جاتا ہے، اس میں 10ویں 11ویں آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، 12ویں آیت تک بلکہ میں پڑھ دوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی سے یعنی مسیح کی خاطر، مسیح کے کلام کی خاطر، جیسے چارلی کی ہم بات کر رہے ہیں تو چارلی پولیٹیکل ضرور تھا، بٹ اس کا موٹیو پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ ہی واز ایک بہت اچھے طور پہ وہ مسیحت کی تعلیم جو ہے اس کو وہ نوجوانوں تک پہنچا کے وہ ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل چکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو اس کو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے، اگلی آیت میں لکھا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے، یہ یسوع، یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، کسی عام شخص کے نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی ہستی جو آئی وہ یسوع مسیح سے بڑھ کے اور کوئی ہستی نہ تھی، خدا کا بیٹا، یعنی کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اکلوتا خدا کا بیٹا، پہلا یوحنا پہلا باب میں لکھا ہے، اور ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور پھر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، اور لکھا ہے کہ 12ویں 13 آیت میں پہلے باپ کی، اور جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ یہ تھی اس کی اتھارٹی، یہ تھا اس کا مقام، یہ تھا اس کا اس دنیا میں سب سے بڑا ہونا۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے، اسی لیے وہ بڑا دن ہے کہ اس سے بڑی ہستی کوئی اس دن پیدا ہو نہیں سکتی تھی، آ نہیں سکتی تھی دنیا میں۔ اور یہ ان کے الفاظ ہیں، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت جو ہے ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، یو ول بی بلیسڈ، مبارک ہوگے۔ یہ خدا جو ہے وہ آپ کو یہ مقام دے رہا ہے، خدا کا کلام آپ کو دے رہا ہے۔ اور پھر اگلی آیت کہتی ہے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے۔ اس دنیا میں اجر دنیا میں ختم ہو جائے گا، اس دنیا کی جو خواہشیں ہیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی، اس دنیا میں جو ہمارے پاس روپیہ پیسہ بڑی بڑی چیزیں ہیں یہاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آسمان پر اجر ہونا اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے آگے لکھا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تو نبیوں کو اور یسوع مسیح کو تو خود پرسیکیوٹ کیا گیا، اس سے بڑھ کے پرسیکیوشن تو میں سمجھتا ہوں کہ اور مثال ہی کوئی نہیں کہ اس کو دنیا کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے، شفا دینے کے لیے اور انہیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس کو جو ہے وہ ستایا گیا۔ ہم مزید آگے چلتے ہیں، آپ تھوڑا سا اگر بات کرنا چاہیں پرسیکیوشن کو، اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں تو یہ کیا ہے؟ پرسیکیوشن جو ہے یہ ایک بڑا کمپلیکس ورڈ ہے، اور جو ہے اردو میں اس کو ازار ثانیہ کہتے ہیں۔ اگر ہم انگلش ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوسٹائل ٹریٹمنٹ، ہراسمنٹ، اوپریشن، ریلیجیس اوپریشن، کسی کو ریس یا جینڈر کی وجہ سے اس کو ڈسکریمنیٹ کرنا، یہ تو اس کا ایک جنرل مطلب ہے۔ اور لیکن کلام مقدس میں، بائبل میں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے گریک میں، وہ ہے ڈیاکیو۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے پیچھے بھاگنا، پرسیو کرنا، کسی کو چیز کرنا اس کے ریلیجیس بلیف کی وجہ سے، اور اسے ہیٹ کرنا، ہراس کرنا۔ سو مسیحیوں کو ان کے ریلیجیس بلیف کی وجہ سے نہ صرف لوگ گھر بیٹھے جو ہے وہ نفرت کرتے تھے، بلکہ ان کو چیز کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں، تو یہ پرسیکیوشن نہیں ہے۔ پرسیکیوشن یہ ہے کہ آپ کو لوگ چیز کریں، آپ کے پیچھے جائیں، آپ کے لیے
پلاننگ کرے, کوئی پلان بنائیں تاکہ جو ہے آپ کو مارا جائے. یہ پرسیکیوشن ہے, بیبلیکل پرسیکیوشن. اب اس کا رسپونڈ دیکھیں کہ بائبل میں ہی اسی لفظ کو مسیحیوں کے لیے مختلف انداز سے بھی یوز کیا گیا. سو یہ ٹوٹل نئے عہد نامے میں 45 دفعہ لفظ آیا پرسیکیوشن, اور جو ہے اس میں سے چند دفعہ یہ مسیحیوں کے لیے پازیٹیو سینس میں بھی آیا ہے. مسیحیوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے پیس کو پرسیو کرنا ہے. اگر آپ کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے لیکن آپ نے اس کے اپوزٹ جو ہے انٹالرنس نہیں ہونا, پیس کو پرسیو کرنا ہے. جیسا آپ نے کلام مقدس میں سے یسوع مسیح کے بارے میں پڑھا تو 15 دفعہ مسیحیوں کو یہ کہا گیا, 30 دفعہ پرسیکیوشن کے لیے ان کو کہا گیا, اور 15 دفعہ کہا گیا کہ آپ نے اس کے اکارڈنگلی جو ہے پیس کا جو ہے وہ پرسیو کرنا ہے. سو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اردو میں یہی اظہار ثانیہ اور ظلم اور زیادتی جو ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ مسیحیوں کی زندگی کا یہ حصہ ہے. اور کلام مقدس میں بہت ساری آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ جو یسوع مسیح کے لوگ ہیں ان کو ان تمام سخت سچویشن سے گزرنا پڑے گا. بالکل یہ ہے. اور آپ نے بات کہی, میں تھوڑا سا اور بھی بیان کروں کہ مسیحیت نمبر 1 جو ہے پرسیکیوٹڈ ریلیجن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام بھی جو ہے وہ جو ہے وہ بھی بہت سے ملکوں میں ان کی بھی پرسیکیوشن ہوتی ہے. ہمیں اس بات کا بھی انکار نہیں ہے, کیونکہ بہت سے جو ممالک ہیں وہ بہت سے اور نظریات رکھتے ہیں, ایتھزم رکھتے ہیں, یا وہ اپنے اندر کمیونزم رکھتے ہیں, یا بہت سے اور ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ پرسیکیوشن ہوتی ہے. لیکن مسیحیت کے تعلق سے جو اوپن ڈورز جو دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے, ورلڈ واچ 24 کے مطابق 36 کروڑ 50 ہزار مسیحی دنیا بھر میں ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کا شکار ہوئے 2024 میں. تو 36 کروڑ 50 لاکھ لوگ, یہ کوئی چھوٹی بہت بڑی ایک اماؤنٹ ہے. اور تقریباً مطلب کہ یہ جو 7 میں سے ہر 7 مسیحیوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ پرسیکیوٹ ہو رہا ہے. اور 2022 کی ایک رپورٹ اسی اوپن ڈورز کی ہے کہ تقریباً 5898 جو مسیحی لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے مسیح ایمان کے اوپر ایمان کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا, ان کی زندگیاں ختم کر دی گئی. اور افریقہ میں جو مسیحیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ 5 میں سے ایک شخص جو ہے وہ ظلم و ستم کا سامنا کرتا ہے. یہ میں نے اسٹیٹسٹکس لیے اور یہ اعداد و شمار ہیں. اور ایک عالمی ادارہ ہے جو اعداد و شمار کا ہے, وہ پیو ریسرچ سینٹر جو ہے, اور وہ اس کے تعلق سے 2022 کو کہتا ہے کہ 166 ممالک میں مسیحیوں کی اظہار ثانی جو ہے اور امتیازی سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہی ایک اور بھی خبر اس میں ساتھ ضرور دوں گا تاکہ ہم ایک بیلنس رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ 148 ممالک میں مسلمانوں پہ بھی جو ہے وہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. اور پاکستان میں لیکن ہم بات اب تھوڑا سی کریں گے کہ پاکستان میں, کیونکہ ہم پاکستان سے یہ پروگرام ہمارا وہاں دیکھا جاتا ہے, اور ہمارا مقصد بتانے کا کوئی یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر کوئی ایسے الزام تراشی کر رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی فضا بدلے, وہاں کے ذہن بدلیں, سوچیں بدلیں, خیالات بدلیں. تو اس کے تعلق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور پاکستان میں جو ہے 8ویں نمبر پر ہے جو دنیا میں جو پرسیکیوشن جہاں سب سے زیادہ ہے مسیحی پرسیکیوشن, پاکستان اس میں 8ویں نمبر پہ آتا ہے. اور جہاں جو وہاں پہ جو ایک ادارہ ہے CSJ, اس کے مطابق جو ہے جو وہاں پہ تقریباً جو 70 واقعات ہوئے 2024 میں, 70 واقعات ہوئے جس میں تشدد اور املاک کو نقصان پہنچانا, کالونیز کو جلایا جانا, لوگوں کو قتل کیا جانا وغیرہ. اور 140 کا براہ راست جو ہے اثر جو ہے 140 گھرانوں پہ ہوا. ان کا اثر جو تھا 140 مسیحی خاندانوں پہ ہوا. اور اس کے علاوہ 15
مرد اپنے مسیحی عقیدے کی وجہ سے وہاں پہ قتل کیے گئے ہیں. 2024 میں 15 مسیحیوں کو وہاں قتل کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویوں کو, اس تعصب کی فضا کو بدلنا چاہیے. آپ اس کے تعلق سے بات کیجیے. جی, میں سب سے پہلے تو یہ ڈیٹا جو ہے کہ پاکستان 8ویں نمبر پہ ہے پرسیکیوشن میں. میں اس کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں کرسچن پرسیکیوشن نان رپورٹڈ ہے. اگر کلیئر سینسز لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 نمبر پہ یا پہلے نمبر پہ ہے. اب میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دی. آپ نے نیو نارمل سنا ہوگا یا نارملائز کرنا کسی چیز کو. پاکستان میں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے پرسیکیوشن, کرسچن پرسیکیوشن کو نارملائز کیا ہوا ہے. میں آپ کے چینل سے بتانے لگا ہوں, جیسے یعنی پاکستان کیبنٹ میں بھی جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ بھی لفظ چوڑا استعمال کر جاتے ہیں مسیحیوں کے لیے. بہت ساری جب ویکینسیز ایشو ہوتی ہیں تو خاک روب کی ویکینسی جو ہے وہ کرسچنز کا نام لکھ کر لگائی جاتی ہے, جو کہ گورنمنٹ کے اداروں سے آتی ہے. یہ بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ پاکستان میں کرسچن پرسیکیوشن کو نارملائز کیا ہوا ہے. یہ ان کے لیے نارمل ہے, یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ پرسیکیوشن صرف چرچ جلانا یا کسی کو مارنا ہے. نہیں, جب آپ کسی کو ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر مار دیتے ہیں تو یہ بھی پرسیکیوشن ہے. میں ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس نے میرا بچپن مجھ سے چھینا ہے. میں خوف میں جیا ہوں اس کنٹری میں. میں ڈیوٹی بھی میں نے خوف میں کی ہے. یہ وہ ملک ہے جو ہمارے ذہنوں کو ڈرین کر جاتا ہے, ہمارے بچوں کو ڈرین کر رہا ہوتا ہے. ہمارے بچے, ہمارے لوگ جو ہیں خوف میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس خوف کی رپورٹنگ کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کوئی سینسز نہیں ہے, وہ انڈیویژول ہے. اور ہم کیونکہ کرسچن کمیونٹی میں اکٹھے رہتے ہیں تو ہم وہ ایکسپیرینسز آپس میں شیئر کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں ہے کہ ہم وہ ایکسپیرینسز کہیں پر رپورٹ کرا سکیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہے. بالکل, اس پوائنٹ آف ویو سے پرسیکیوشن از اے ویری آن اے ہائر اسکیل ایٹ پاکستان میں ہے. جی, ہم آگے مزید بڑھتے ہیں, اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے. ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے اور دوسروں تک اس پروگرام کو پہنچائیے. اور خاص طور پہ جن گروپس میں آپ ہیں, آپ وہاں بھی اس پروگرام کو بعد میں پوسٹ کیجیے گا. ہمارے فیس بک پیج پہ جو ایمان کا سفر ہے, آپ کو یہ پروگرام بعد میں بھی ملے گا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جب آپ اس پیج کو لائک کریں گے تو آپ ویڈیوز کے بٹن کو اگر آپ دبائیں گے تو ہمارے جتنے پروگرام ہم نے پہلے کیے ہیں وہ سب آ جائیں گے. آپ ضرور وہ بھی دیکھیے اور وہ بھی دوسروں تک پہنچائیں, تاکہ کلام کی سچائی اور کلام کی سچی باتیں دوسروں تک پہنچائی جا سکے. ہمارے پاس 2 سوال آ چکے. ایک کا جواب تو ہم نے پہلے تقریباً دے دیا, اور جس میں لکھا ہے کہ جب معاشرے میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے تو مسیحی ایمان رکھنے والوں کو کس طرح امن اور برداشت اور محبت کا نمونہ بن سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی مسیح کی روشنی کو دیکھ سکیں. تو یہ آپ کے ساتھ ہم نے بات کی اس پر, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ہم دے چکے. ایک تیسرا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا اپنے دوستوں سے محبت رکھو. متی جو ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 5واں باب اور اس کی 44ویں آیت کو کوٹ کیا گیا ہے. یہ تو مسیحیت کی تعلیم ہے. لیکن جب ایک اپنے مسلمان دوست سے اس بارے میں پوچھا کہ اسلام اظہار ثانی کے یا عدم برداشت کے بارے میں کیا فرماتا ہے, تو قرآن کہتا ہے اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور یہ التوجہ جو ہے التوابہ جو ہے اس کے 9:73 میں آیت ہے اس میں, اور اس کی روشنی میں عدم برداشت نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟
यकीनन ये अब जो आयत है आपने कोट की है कुरान के ताल्लुक़ से है, तो मैं तो इसके ऊपर जो है क्या बात करूं, ये तो खुद ही अपने आप को जवाब इसमें आपको मिल जाता है। ये तो उनकी तालीम है, उनका कलाम है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ, आपके सामने पढ़ के सुना दिया और आपने समझ लिया। लेकिन हमारी तालीम जो है ना वो आप तक हमने पहुँचा दी। यीशु मसीह ने बड़े वाज़े तौर पे कहा, और मुकाशवा की किताब से भी मैं एक हवाला देता हूँ और वहाँ पे भी लिखा हुआ है। मैं मुख्तलिफ वाले ये यीशु मसीह के हैं, मैंने पहले पढ़ कर सुना दिया मत्ती के इंजील 10 से 12 आयत तक मुबारकबादियों के ताल्लुक़ से। मुकाशवा की किताब जो आखिरी किताब है उसमें 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं। वहाँ पे लिखा है जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। यीशु मसीह का कलाम है, हमें जान देने तक वफादार रहना है। वफादार रहने का मतलब ये है कि जैसे यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था और वो बागे अदन में थे, जब वो बागे गतसमनी में थे, बागे गतसमनी में उनके एक शागिर्द ने, पतरस ने तलवार उठाई और लिखा है कि उसने एक जो सिपाही था उस पर चलाई और उसका कान उड़ गया, और यीशु मसीह ने उसके कान को उठा के वापस उसके जगह पे लगाया, वहाँ भी मोज़ा किया। और यीशु मसीह ने कहा था कि अपनी तलवार म्यान में कर लो, जो तलवार उठाता है वो तलवार ही से कत्ल किया जाएगा। तो अगर ये लोग जिनकी तालीम ये है, ये फिर इसी तरह ही कत्ल भी किए जाएंगे, इसी तरह ही मारे भी जाएंगे। हम तो नहीं मारेंगे इन्हें, लेकिन दुनिया में और फिर कौमें हैं जो बर्दाश्त नहीं कर रही। इंडिया में आजकल बहुत सी इसी वजह से ये परसिक्यूशन हो रही है, चाइना में है, दूसरी जगह है और यहाँ पे है। और अब जैसे यहाँ पे अगर जुलूस निकलने शुरू हो गए हैं यूके में, और मैं आपको बताता चलूँ कि यूके की अब पॉपुलेशन 53% एथियस्ट है, तो मत कहिएगा कि अगर यूके में ये हो रहा है तो ये मसीही लोग कर रहे हैं। इसमें बहुत से एथियस्ट एलिमेंट जो खुदा को ना मानने वाले, लेकिन जब उनकी लड़कियों पे और उनके माशरे में बुराई की जा रही है और उनको जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है उनको सताया जा रहा है, तो फिर ज़रूर लोग उठेंगे। और हमारी दुआ ये है कि खुदावंद ऐसे हालात ना लाए, बल्कि कलाम जैसे कहता है, हमारी तालीम भी कलाम की यही है कि हमें इस मोहब्बत के पैगाम को, जो खुदा की पहली सिफ्त, बड़ी सिफ्त मोहब्बत है, उसके पैगाम को हमें दुनिया तक लेके जाना है। और खुदा की दूसरी बड़ी सिफ्त जो है वो मुआफ़ी है। यीशु मसीह ने तो सलीब पे कहा था कि अब आप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो हमारी तालीम ये है, हम तो इसके ताल्लुक़ से बात करेंगे। इनके कलाम के मुताबिक आपने जैसे लिखा है, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि ये तालीम बाइबल की तालीम से टोटली मुख्तलिफ तालीम है, ये टोटली अपोजिट तालीम है। और यहाँ पे मैं अक्सर कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि क्या बाइबल का खुदा और कुरान का खुदा एक ही है? क्योंकि एक ही खुदा दो बातें नहीं कर सकता। एक ही खुदा बाइबल में तो प्यार की तालीम देता है, मुआफ़ी की तालीम देता है, और दूसरी तरफ अदम बर्दाश्त की तालीम देता है। तो बाइबल का खुदा, जिसके हम बाप, बेटा और पाक रूह यानी यहोवा पाक खुदा कहते हैं, और उनका अल्लाह जो है मेरे हिसाब से वो कोई दूसरा खुदा है जिसकी तालीम ये है। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, किसी वक्त फिर भी हम बात करेंगे। पास्टर वसीम, आप बात करना चाहें तो हम बात कर सकते हैं। जी नहीं, आपने इसको बड़ी खूबसूरती से जवाब दे दिया कि ये टोटली दो डिफरेंट टीचिंग हैं और कहीं भी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती। मसीह जो है वो सरासर मोहब्बत की बात करती है, माफ़ी की बात करती है। यीशु मसीह की टीचिंग वाज़ह है कि अगर कोई तेरे एक गाल पर भी थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके आगे कर दे। तो ये टॉलरेंस की बात है कि वो टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं। फिर पतरस की जो एग्जांपल है वो इतनी खूबसूरत एग्जांपल है, पहले मेरे जहन में आ रही थी कि मैं उसको कोड करूं। थैंक यू, आपने कोड कर दिया कि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे। सो आप देखें कि जो कंट्रीज़
جنگ کے ذریعے کسی چیز پہ قبضہ کرنے چاہتے ہیں ان کے اگینسٹ جنگ ہی ہوتی ہے اور وہ جنگ سے ہی مارے جاتے ہیں. بہت سارے ملک اس طرح کے آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ دوسرے کنٹری پر جنگ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ویوز اپنے آئیڈیاز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بدلے میں جو ایتھیسٹ کنٹری ہیں یا جو کنٹری مسیحی نہیں ہے وہ جنگ کر کے ان کو دوبارہ جو ہے وہ مار دیتے ہیں. تو آج کے دور میں بھی یہ ایگزامپل بڑی فٹ بیٹھتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے. جی ہاں تھینک یو ویری مچ آپ کو. اور مجھے ابھی بات پاکستان کی ہم کر رہے ہیں تو پچھلے دنوں پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ انجینئر مرزا جو ہیں ان کے تعلق سے بھی جب انہوں نے بات کی, حالانکہ وہ کوٹ کر رہے تھے اور کسی اور کی بات کو, اور ان کی اتنی وہاں پہ عدم برداشت ہے کہ ان کو اب جیل کر دیا گیا اور اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہاں پہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا. ہم نے اس بات کو بھی یہاں سے بھی کلیئر کیا تھا کہ کلام مقدس جو ہے یعنی کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کسی طور پہ جو حضرت محمد کو دجال نہیں کہتا. اور پھر میں نے یہ بھی بات کلیئر کی تھی پچھلے ایک پروگرام میں, پچھلے ہمارا پروگرام جو لائیو ہوا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ دجال کیا بائبل میں اس کا کچھ ذکر ہے. یہ ہمارا پچھلا پروگرام ہے, جو لوگ دیکھنا چاہیں آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. 437 نمبر ہے ہمارا ایمان کا سفر IKS سے, آپ اس کو ضرور دیکھیے. تو پاسٹر وسیم عثمان نے بڑا کلیئرلی بات کی تھی کہ دیکھیے دجال کا جو کانسیپٹ ان کا ہے وہ اس کو دجال کہتے ہیں. ہمارا کانسیپٹ ہے کہ جھوٹا مسیح آئے گا, اس کو ہم مخالف مسیح بھی کہتے ہیں, اینٹی کرائسٹ بھی کہتے ہیں, اور وہ تو آئے گا. جی وہ تو اس وقت آئے گا جب آخری دنیا کا آخر ہوگا, 7 سال مصیبت کے سال اس پھر آئیں گے اس کے آنے سے. ہاں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ایک جگہ کلام مقدس میں ضرور لکھا ہے کہ جو باپ خدا کو اور بیٹے کو نہیں مانتا وہ بھی مخالف مسیح. ایک جنرل سینس میں بات ہے, وہ کسی ایک شخص کے تعلق سے نہیں ہے, وہ تو جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی خلاف پڑتا ہے. تو یہ بات ہم چاہتے ہیں کہ کلیئر کریں. لیکن بات ہم جب عدم برداشت کر رہے ہیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اور ملک وہی ترقی کرتے ہیں جو انٹالرنس عدم برداشت جو اپناتے ہیں. اور آج میں خاص طور پہ جو ہمارے ناظرین ہیں آپ سے کہوں گا کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں یہ جو تعصب ہے اس کو کوشش کریں کہ اگر کسی اور طرف سے بھی آ رہا ہے تو آپ کلام کے مطابق چلیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. اور میرا ایمان ہے کہ دعا کے وسیلہ سے کلام یہ کہتا ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو جب وہ شخص جو دعا کرتا ہے خدا اس پہ اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے. تو کلیسیا پاکستان کے لیے یہ تسلی کا پیغام آپ کے لیے ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالے پڑھ کے سنا دیے کہ آپ خدا کے مبارک لوگوں میں جو مشکلوں میں ہے, پرسیکیوشن, پاسٹر وسیم نے کہا میں نے تو خود پرسیکیوشن فیس کی, میرے اوپر تو خود بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوئی اور میرے تو 2 دفعہ چرچ پہ بھی قبضہ ہوا. پھر 28 کیس میں نے جو ہے 4 سال میں لڑے اور جیتے بھی خدا کے فضل سے. اور پھر اس کے بعد مجھے جو ہے بری طرح سے جو ہے مجھ پہ الزام لگائے گئے, جھوٹا قتل کا الزام ڈالا گیا, پھر اور جھوٹے الزام جو ہے کسی اور شخص کے ساتھ ملا کے جو ہے مجھے بھی اس کے ساتھ نام ڈال دیا گیا, اور اس طرح کر کے بہت گندے الزامات مجھ پہ لگائے. لیکن خدا نے اس میں سے بھی بچایا. اور پھر مجھے خدا کی رہنمائی میں جب خدا نے 3 بار مجھے کہا کہ یہ ملک چھوڑ دے, میں نے خدا کی بات مانی اور اس ملک کو چھوڑا. لیکن آج بھی دکھ ہوتا ہے کہ جو ملک جسے جہاں 60 سال گزارے, جو ہمارا آبائی ملک ہے, جہاں پہ ہمارے آبا و اجداد کی قبریں ہیں, جہاں سے ہم کہلاتے ہیں, آج بھی اگر کوئی ہمیں ملتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں. میں بھی پچھلے دنوں سعودی عربیہ میں تھا, چند دن پہلے پھر قطر میں تھا, تو ہم بتاتے ہیں, فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں. ہمیں کسی طرح کی ندامت نہیں ہے, لیکن ہمیں ندامت اس بات کی ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں عدم برداشت اور ہمارے ملک میں جو عزا رسانی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور میں ابھی جب یہ سارے فگر دیکھ رہا تھا تو 2000 جو ہے 1987 سے لے کے 2021 تک 1865 مسیحوں پر جو ہے بلاسفمی کیس کیے گئے. وہ جو ہے
1865 لوگوں پر یہ کیس کیے گئے. اب ان کے ساتھ ملک گھرانوں کا آپ اندازہ لگا لیں. پھر 1987 سے لے کے 2021 تک 128 لوگ ہیں جن کو عدالت میں جانے سے پہلے قتل کر دیا گیا, جن کو صرف الزام لگنے پہ ہی قتل کر دیا گیا. اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی؟ 128 لوگ. اور پاکستان جیسے میں نے کہا, یہ تو ریپورٹڈ ہے, جو نان ریپورٹڈ ہے. بہت آپ نے بالکل بات درست کی تھی کہ بالکل. میں ایک بات آپ کے لیے, پھر آپ بات کیجیے گا. میں نے 2012 میں, اس وقت میں ڈاکٹر پال بھٹی, شہباز بھٹی, ہمارے جو بہت بڑے پاکستانی شہیدوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی خاطر کام کیا, میں ان کے بڑے اچھے دوست تھے. اور ان کے بھائی کو جب منسٹر بنایا گیا تو انہوں نے 3 دفعہ میرے دفتر میں آ کے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ساتھ آئیں, اور میں نے ان کے ساتھ جا کے ایز ایڈوائزر کے طور پہ رہا. اور ہم نے 2012 میں ہالیڈے ان اسلام آباد میں ایک پورے فل ڈے کانفرنس کی تھی, جس میں سینیٹرز اور MNAs اور بڑے بڑے علماء کو بلایا تھا, سب سے بڑے علماء کو بلایا تھا. اور وہاں پہ سینٹر آف جسٹس اینڈ پیس والوں نے رپورٹ پیش کی تھی. اس سال میں 1000 بچیوں کو جو کیس درج ہوئے تھے, نابالغ بچیوں کو جن کو کنورٹ کیا گیا تھا, جس میں زیادہ تعداد سندھ میں سے تھی. اور جو ہے, اور وہ فورس کنورژن کا جو تھا, زبردستی جبری جو ان کے اوپر شادی کی گئی, ان سے کی گئی, اور پھر بعد میں ان کو جو ہے جو جیسے بھی ہوتا ہے پھر گن پوائنٹ پہ وہ بیان دلوائے جاتے ہیں. اور اسی سال میں نے کنڈکٹ کیا تھا اس کانفرنس سے, صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک. اور اس کانفرنس میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں. یہ رپورٹڈ کیسز ہیں, اور 2000 کے قریب لوگ جو شرم کی وجہ سے, ذلت اور رسوائی نہ سہنے کی وجہ سے نہیں بتاتے, وہ پھر جاتے نہیں وہاں. آپ ضرور بات کیجیے اس پر. جی, یہ جو مائنر ابڈکشن ہے یہ بہت بڑا کیس ہے, اور آپ اگر یورپین سوسائٹی اور امریکن سوسائٹی میں اس کیس کو لے کے جائیں تو یہ بڑا شیم فل کیس ہے پاکستان کے لیے. اور گورنمنٹ کو پتہ ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے, سب لوگوں کی جو ہے پشت پناہی میں یہ کام ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹ پاکستان میں رائٹ ونگ پارٹیز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ اس پر بات نہیں کر پاتی. آپ یہ دیکھیں کہ اب مسیحی تو پرسیکیوشن کا شکار جو ہیں ہی ہیں, پاکستان میں انٹالرنس کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان سے مولوی بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ کینیڈا میں جا کے اسائلم سیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انجینئر صاحب کی ابھی اگزامپل دی گئی ہے کہ انجینئر صاحب بھی اسی انٹالرنس کا جو ہے وہ نتیجہ ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستانی مسلمان اس حد تک انٹالرنس کی طرف جا رہے ہیں کہ اب پاکستان میں مسلمان کو مسلمان سے خطرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے. آئیڈلی تو انجینئر صاحب کو جو ہے وہ کرسچینٹی کے اگینسٹ بات کر رہے تھے, وہ ہمیں اس سے پرابلم ہونی چاہیے تھی. لیکن ہمارا کلام ہمیں جو ہے ڈائلاگ کرنا سکھاتا ہے, ہمیں ٹالرنس سکھاتا ہے, ہمیں ڈفرینٹ اوپینین کو ایکسیپٹ کرنا سکھاتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ ہمیں لوگوں کو بلیسڈ کرنا سکھاتا ہے. ہمیں چھپ کے مارنا یا جھوٹا الزام لگا کے جیل میں ڈال دینا یہ نہیں سکھاتا, کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے, وہ ہمارے حصے کی جنگ لڑتا ہے. وہ ہمیں نہیں کہتا کہ جا کے کسی شخص کو مار دو, وہ پاورفل گاڈ ہے. مجھے لگتا ہے کوئی دوسرے لوگوں کا خدا کوئی امپاورفل ہے جس کو لوگ چاہیے لوگوں کو مارنے کے لیے, لیکن ہمارے خدا کا کانسیپٹ ایسا نہیں ہے. وہ آل مائٹی گاڈ ہے, وہ اپنی جنگ جو ہے وہ خود لڑتا ہے, اور وہ ہماری جنگ بھی لڑتا ہے اور وہ جیتتا ہے, فاتح خدا ہے. بالکل. اب کوئکلی ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے. اب کمنگ بیک ٹو چارلی کرک کے تعلق سے, اب بہت سے مسیحی جو کیونکہ اس کے قتل کو, اس کی اسیسینیشن کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے شہادت کا درجہ ہے, اور بہت سے اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک پولیٹیکل ہے. تو ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ قتل جو ہے پولیٹیکل وجہ سے نہیں ہوا. پولیٹیکل, اور یوٹا ایکچولی جو جگہ ہے, میں وہاں گیا, وہ اسٹیٹ ہے, اور یوٹا اسٹیٹ میں 60 to 70% اس وقت جو ہیں وہ مورمنز کا شہر ہے. مورمنز وہ ہیں
जिन्होंने एक अपनी मसीहत की तालीम निकाली हुई है और वो क्रिश्चियनिटी से बहुत दूर हैं, और उनके बहुत से ख्यालात जो हैं, उनके जो अपने फाउंडर थे उनकी 40-40 बीवियाँ थी, और वो भी एक दूसरे किसी नबी के तरफ चल रहे थे नबियों की तरह। और वो जो है उसके जो नंबर 2 थे उसकी भी तकरीबन 39 समथिंग। और फिर उन्होंने एक बनाया था, फिर अमेरिका ने उसको एक वक्त आया था कि उस स्टेट को अपने से अलहदा करने का हुक्म जारी कर दिया था, और फिर उन्होंने अपना कानून चेंज किया उस स्टेट ने, और फिर उन्हें यूनाइटेड स्टेट के अंदर रहने के लिए जो है इजाज़त मिली थी, वरना अमेरिका कह रहा था कि एक मुल्क के 2-2 कवानीन नहीं हो सकते। और ये क्रिश्चियन स्टेट है, और अभी भी उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक जो तासुब जो हम बात जिसकी आज कर रहे हैं वो है मसीहत के ताल्लुक से। और मैं समझता हूँ, शायद मैं आई डोंट नो, मैं इसके ऊपर चेक करूँगा कि ये शख्स जिसने ये किया है ये ज़रूर मॉर्मन होगा। मुझे मौका मिला, मॉर्मन ही था, मुझे बताया गया अभी कि मॉर्मन ही था। और मुझे याद है कि मैं जब पिछले साल वहाँ पे था, इन्हीं दिनों में अक्टूबर के महीने में, और मैं जब वहाँ गया तो मैंने एक चर्च में प्रीच किया, तो वो जो पास्टर थे वो मुझे वहाँ ले गए, और मुझे पास्टर तो वो नहीं थे मॉर्मन, लेकिन पता लगा कि उनकी तो सारी फैमिली ही मॉर्मन। इवन पाकिस्तानियों में भी ये रुझान डाल दिया गया, सिर्फ रुपए पैसे की वजह से, लालच की में भी वजह से। हमारे पास आखिरी लम्हात रह गए, आप कुछ बात कीजिएगा, कुछ मिनट रह गए, आप बात कीजिए। जी बिल्कुल, ये वाइंड अप यही है कि एक क्रिश्चियन रिलीजन एक ऐसा रिलीजन है जो टॉलरेंस, बर्दाश्त की बात करता है, जो डिसेंट को सपोर्ट करता है, जो सपोर्ट करता है डायलॉग्स को। पॉल ने जो है वो यहूदियों के साथ डायलॉग किए, पीटर ने डायलॉग किए, नीरो ने बहुत सख्त परसिक्यूशन की क्रिश्चियंस के ऊपर, लेकिन उन्होंने डायलॉग का साथ लिया। और क्रिश्चियनिटी हमेशा पीस एंड डायलॉग और डिबेट के साथ ऊपर आई है, और हमेशा खुदा ने मसीहियों की जंग लड़ी। क्रिश्चियंस ने आज तक जो है वो परसिक्यूशन या इस तरह के एलिमेंट्स नहीं किए जो ट्रू बाइबल टीचिंग है। कुछ क्रिश्चियंस हिस्ट्री में ऐसे हैं बिकॉज पावर जो है लोगों को करप्ट करती है। सो कुछ कैथोलिक चर्च में इस तरह के लोग थे जिन्होंने अपनी पावर को रिटेन करने के लिए जो है सच्चे मसीहियों को परसिक्यूट किया, लेकिन वो एक अलग केसेस है। लेकिन खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में कहीं भी कोई भी ऐसी तहरीर या कोई भी ऐसा रेफरेंस ना लिखा हुआ है, ना कोई बंदा आज तक ड्राइव कर सका है, ना कोई गलत तशरीह कर सका है जहां लिखा हो कि मसीह जो है वो अदम बर्दाश्त को सपोर्ट करती है। थैंक यू वेरी मच पास्टर वसीम, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। और नाज़रीन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप उस प्रोग्राम को देखते हैं, अपने सवाल भेजते हैं हमें, और शेयर जो लोग करते हैं, हमारे बहुत अच्छे हमारे जो व्यूअर्स हैं जो शेयर करते हैं, उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। हमारे पास एक और सवाल आया है, ये तो कुरान की आयत है जो हमने पहले पढ़ी थी। हदीस में ये लिखा है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों से ना लड़ेंगे। खत्ती के एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ यहूदी भी कहेगा, ऐ मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आओ उसे मार डालो। सही बुखारी हदीस नंबर 2926। हम इस पे अगले प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे, और इसके ताल्लुक से हम मज़ीद परसिक्यूशन के ऊपर और चालीकर के ऊपर हम और बात करेंगे, क्योंकि हम इसके मज़ीद चाहेंगे कि हम बात करें कि हमें इसके असरात क्या हैं, अमेरिकन सोसाइटी पे इसके क्या असरात हैं, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर क्या असरात हैं, और हमें जो इसका जो हक़ाइक़ हैं इलाहियात के ताल्लुक से क्या है, और हमें किस तरह ये इस वाक़या ने मुतहर्रिक कर दिया है और ज़्यादा लोगों को। हम इसके ताल्लुक से अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं इसके लिए ख़ास तौर पे एक बात आपको आज कहना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि अगर हम मसीह के नाम की खातिर, मसीहत की खातिर सताए जाएंगे, तो ये आपके सामने, मैंने भी आपके हवाला आपके सामने पढ़ गया था कि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था यहाँ पे मुकाशवा 2 बाब 10-11 आयत में, और लिखा है कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। लेकिन याद रखें कि पहला पतरस 2 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि अगर आपने जो है अपनी गलतियों की वजह से, मैं इस आयत को भी पढ़ देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका जो है 2 बाब उसकी 20वीं आयत है गालबन, हाँ जी 20वीं आयत में एक लिखा हुआ है
यहाँ पे जी ये हाँ जी, इसलिए अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फ़ख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते हो और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। बहुत से लोग हैं वो अपनी बुराइयों की वजह से शायद कोई ऐसा पेशा अख्तियार करते हैं, शायद वो शराब बेचते हैं या कुछ और करते हैं, और जब उनको ऊपर कुछ ऐसी लान तान होती है, पकड़े जाते हैं, कहते हैं मसीह होने की खातर। तो यहाँ ये कलाम उनके लिए भी है कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फ़ख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते हो और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। याद रखें, खुदावंद आपको प्यार करता है और खुदावंद आपसे उस मोहब्बत की खातर जो उसने दुनिया से की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। उसने तो अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया। सो ऐन फ़र्ज़ है हम पे कि हम कलाम के मुताबिक अपने सताने वालों को भी बरकत चाहें और ये भी दुआ करें कि खुदावंद ने हिकमत दे, दानाई दे, ताकि आइंदा से वे ना करें। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।